बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह नमल चल रही है इस वक्त हमारे पास। और हम आयत नंबर 60 से ये आयत आती हैं 60, 61, 62, 63 और 64, जिसमें अल्लाह ताला पूछते हैं कि अल्लाह के सिवा अल्लाह के साथ कोई और मबूद भी हो सकता है। आ इलाहुम अल्लाह वल कौमुहुम वल हुम कौमुन यादिलून वल अक्सरुहुम ला यअलमून कलीलन मा तज़क्करून क़ाल अल्लाहु अम्मा युश्रिकून कुल हातु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन। यहाँ पे अल्लाह ने मिसालें पेश की कि अल्लाह के सिवा भी ये काम किया जा सकता है। और अल्लाह ने यहाँ पे तख्लीक इंसानियत की, अल्लाह ने यहाँ पे कायनात की, अल्लाह की आयात की मिसालें पेश की कि ये इतने बड़े बड़े मामलात हैं, ये कोई और कर ही नहीं सकता, किसी के लिए मुमकिन ही नहीं है। एक 5, 6, 10, 15, 20 फुट का इंसान भी अगर मौजूद हो इस दुनिया में, चाहे 100 फुट का भी मौजूद हो, तो वो किसी भी सूरत से वो ये ताकत नहीं रखता कि वो आसमान बना ले या ज़मीन बना ले या वो दरियाओं के दरिया चला दे। ये कुछ भी नहीं है, इनमें से कोई भी चीज़ मुमकिन नहीं है। और ये अल्लाह के साथ कोई इस तरह का मबूद मुमकिन ही नहीं है। और अल्लाह फरमाते हैं कि ये वजह क्या है, क्योंकि ये लोग बहक रहे हैं। असल वजह ये है कि ये लोग आखिरत के बारे में शक में मुब्तला है, और इसी वजह से ये ऊट पटांग किस्म की मिसालें देते हैं कि क्या हम दोबारा पैदा हो जाएंगे, क्या ये मुमकिन है कि ये इंसान जिस वक्त मर चुके हुए हैं और ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएं और इनकी हड्डियां गल सड़ जाएं, क्या ये दोबारा आ जाएंगे। कि हम सारे मट्टी हो जाएं, हमारे माँ बाप अजदाद जो हैं वो क्या बाहर निकल आएंगे, क्या ये मुमकिन है। हम तो सारे मट्टी में मिलके खत्म हो जाएंगे, वो लोग भी खत्म हो चुके हैं, उनकी हड्डियां भी नहीं मिलती। और बात तो सही है, किसी की पुरानी कब्र खोदें तो नहीं मिलती। हालांकि आज हम देखते हैं तो पुरानी कब्रों में से हड्डियां भी मिल जाती हैं, ये सब कुछ भी होता है। लेकिन बहरहाल ये अल्लाह की अपनी एक हिकमत है कि किसी जगह पे मट्टी ऐसी होगी जो लाश को बिल्कुल खत्म कर देगी, हड्डी को भी खत्म कर देगी। किसी जगह पे ऐसी मट्टी होगी कि वहाँ पे लोग महफूज रहेंगे, लाशें महफूज रहेंगी। लेकिन ये जो दलील है कि क्या इस वजह से हम आखिरत में आ सकेंगे या नहीं आ सकेंगे, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये तो कोई ऐसी बात नहीं। जिसने पहले एक मरतबा इस कायनात को तख्लीक किया, इसका इब्दा किया, ये इब्दा का मामला हम इंशाल्लाह आगे जाके पढ़ लेंगे, तो उसके लिए ये कोई मुश्किल नहीं है कि वो दोबारा इस कायनात को बनाए या दोबारा इस कायनात की किसी भी चीज़ को बनाए। और वैसे भी हमें समझना चाहिए कि पहली दफ़ा बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता होगा, अल्लाह के लिए तो बहरहाल वो भी मुश्किल नहीं है। लेकिन दूसरी दफ़ा बनाना तो कोई बात नहीं है, अगर ख़ास तौर पे एक मरतबा का तजुर्बा हो चुका। और फिर अल्लाह फरमाते हैं वइन्ना रब्बका लज़ू फ़ज़लिन अलन नासी वलाकिन्न अक्सरहुम ला यशकुरून। और ये जो अल्लाह ने हिदायत यहाँ पे मुकर्रर की है, लोगों को मिसालें दी जा रही हैं, कायनात की मिसालें दी जा रही हैं, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान और वही नाज़िल फरमाई जा रही है। अल्लाह कहते हैं कि ये तो अल्लाह का फ़ज़ल है लोगों के ऊपर, अल्लाह का फ़ज़ल है, अल्लाह रास्ता दिखा रहे हैं। अगर अल्लाह अपना ये फ़ज़ल ना करते तो ये लोग तो बिन देखे ही जहन्नुम में चले जाते। और ख़ास तौर पे वो लोग कि जिनके ऊपर वही आ रही थी, मक्का के लोग, और ख़ास तौर पे वो हम लोग जिनको कि ये हिदायत की किताब मिल चुकी है। अगर हम इसको नहीं पढ़ेंगे तो हम बिल्कुल वैसे कि वैसे हमारा बिहेवियर रह जाएगा जैसे कि कुफ़ारे मक्का का बिहेवियर। तो उस सूरत में हमारे साथ अंजाम, अल्लाह हम पे रहम फरमाए, हमारी मग़फ़िरत फरमाए, हमारा अंजाम बहुत मुश्किल भी हो सकता है। और फिर अल्लाह फरमाते हैं कि राह हिदायत मिलेगी कैसे? फतवक्कल अल्लाह इन्नका अलल हक़्क़िल मुबीन। अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते हैं कि आप हक़ पे हैं, बिल्कुल बैयन हक़ पे हैं, आप अल्लाह के ऊपर तवक्कुल करें। लेकिन आप तक का तवक्कुल जो है वो हमारे लिए मशअल राह है बहैसियत उम्मत कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही लोगों तक पहुँचा दी, कुरान मजीद महफूज फरमा दिया, हम तक सब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मौजूद है। अब उसी चीज़ को हम लेकर आगे चलेंगे तो भी हमें फ़ायदा हो, तो हम भी अल्लाह के ऊपर तवक्कुल करके आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन हिदायत के लिए जो हिदायत का तालिब हो, उसका रवैया क्या हो सकता है? वो सुनना हो, उसने उसने समझना हो, तो ही उसको हिदायत मिलेगी। उसके अंदर कोई समाज की और बसारत की कोई रमक बाकी होगी तो इसको हिदायत मिलेगी। लेकिन अगर उसका रवैया ये हो जिस वक़्त हम ऐसे आयत नंबर 80 में पढ़ रहे हैं, इन्नका ला तुस्मिउल मौता व ला तुस्मिउ सुम्मुद दुआ इज़ा वल्लौ मुदबिरीन, कि ना तो आप मरे हुए को सुना सकते हैं, ना ऐसे शख्स को सुना सकते हैं कि जिसको पुकारा जाए और वो मुँह फेर के चला जाए। क्या मुमकिन है कि हम किसी ऐसे शख्स को जो जिसको हम बता रहे हों, एक बात समझा रहे हों और वो उठ के चला जाए? बहुत गुस्सा आता है, बहुत नामुनासिब लगता है। और ये यकीन हो जाता है कि ये शख्स सुनने के लिए, समझने के लिए नहीं आया था। ये सिर्फ़ बस इसने 5 मिनट गुज़ारने थे या 10 मिनट गुज़ारने थे या दिन गुज़ारने थे या साल गुज़ारने थे, ये चला गया।
اور یہ زندگی ہے پوری جس کے بعد کے فیصلہ ہونا ہے کہ جنت یا جہنم، اور اس کے بعد کی زندگی جو ہے وہ ختم نہیں ہوتی. وما انت بہادی العمی عن ضلالتہ. تو آپ اندھے کو جبکہ وہ گمراہی میں پڑے ہو تو آپ اس کو کہاں سے ہدایت دیں گے؟ ان تسمو الا من یؤمن بآیاتنا فهم مسلمون. آپ تو صرف اسی کو سنا سکتے ہیں جو ہماری آیتوں کے اوپر ایمان لے کے آئے اور اس کو تسلیم کرے. تو ہدایت کے لیے سب سے پہلا پیرامیٹر، ہدایت کے لیے سب سے پہلا پیرایا یہی ہے کہ وہ شخص جو ہے خود سننا چاہتا ہو، سمجھنا چاہتا ہو، اپنی کان اپنی آنکھیں کھولے. اور راہ ہدایت کے بارے میں اللہ سے مزید فرماتے ہیں کہ ایک آج کل دیکھیے ہماری امت میں ہم لوگوں کے اندر ایک وبا ہے کہ جی ہمیں علم نہیں ہوگا تو بچے رہیں گے، ہمارے پاس علم نہ ہو تو کوئی بات نہیں، یہ تو اچھی بات ہے. تو اگر ہمیں علم مل گیا، ہمیں ایک چیز سمجھ آ گئی تو پھر ہم سے پوچھ گچھ زیادہ ہوگی، اس سے بہتر ہے تو ہم سیکھیں ہی نہ. اور اللہ فرماتے ہیں وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِمَّن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ. اس دن ان سارے لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا جو آیات کی تکذیب کر رہے تھے. کیوں کر رہے تھے؟ حتیٰ اذا جاؤ قالوا اکذبتم بآیاتی ولم تحیطوا بہا علما. آپ آیتوں کی تکذیب کر رہے تھے اور آیتوں کے بارے میں آپ نے سمجھیں کہ قرآن کی آیتیں موجود ہیں، اللہ کی آیات، اللہ کی نشانیاں بھی موجود ہیں، کہ قرآن و حدیث بھی موجود ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے. تو اس کو سمجھنا نہ جو ہے یہ بذات خود ایک جرم ہے. ایک مسلمان کے لیے تو یہ بدرجہ اتم جرم ہے کہ وہ اللہ کی آیتوں کو نہ سمجھے. کہ اللہ کی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت کہ اللہ نے مسلمانوں کے گھر پیدا کی، بنے بنائے مسلمان ہے، اور پھر اسلام کو سمجھے ہی نہیں، چلے ہی نہیں اس رستے. اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور پھر وہ ہمارے لیے حکم ہے کہ انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة التي حرمها وله كل شيء. کہ اس بابرکت شہر کے رب کی بندگی کو، مکہ کے رب کی بندگی کو، وہ امرت ان اکون من المسلمین، اور مجھے یہ حکم دیا گیا کہ میں مسلمان بن کر رہا ہوں. اور آج دیکھیں ہم فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، جبکہ ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم صرف اور صرف مسلمان بن کے ہیں. وان اتلو القرآن، اور میں یہ قرآن تلاوت کر کے سنا ہوں. آج دیکھ لیجئے کہ ہماری اس وقت حالت کیا ہے کہ ہم اس قرآن کی تلاوت نہیں کرتے. ہم اس کو جس کے لیے کہ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس کے اوپر چلیں. تلاوت کا ایک مطلب ہوتا ہے تلا، قدم کے اوپر قدم رکھ کر چلیں، پاؤں کے اوپر پاؤں رکھ کر چلیں، اس کے اوپر چلیں. اس کا دوسرا مطلب جو آج کل مفہوم عام ہے عوام الناس میں وہ یہی ہے کہ اس کو پڑھا جائے اور اس کو پڑھ کے سنایا جائے. تو ہم پڑھتے بھی نہیں ہیں، پڑھ کے سناتے بھی نہیں ہیں، پھر ہماری پریشانیاں بڑھتی ہیں. فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل انما انا من المنذرين. تو جو ہدایت پہ ہے تو اس کو اپنا ہی فائدہ ہے، اور جو گمراہ ہو گیا تو آپ ان کو بتا دیں کہ میں تو بس صرف خبردار کرنے کی ہے، میں نے تو آپ کو بتا دیا. اور وقل الحمد للہ سیریکم آیاتہ فتعرفونہا وما ربک بغافل عما تعملون. اور ان سے کہہ دیجئے کہ تعریف جو ہے، الحمد جو ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہے. ان قریب وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھا دے گا اور تم ان نشانیوں کو پہچان بھی لو گے. اور یہ بھی حقیقت ہے، ہم دیکھتے ہیں آج کی دنیا میں ہمیں بہت بڑے بڑے سائنٹیفک فیکٹس مل رہے ہیں، ہمیں بڑے بڑے سوشل فیکٹس مل رہے ہیں. اور یہ سب کی سب اللہ کی آیتیں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بھی کہیں مل جاتی ہیں، حدیث میں بھی کہیں مل جاتی ہیں، قرآن مجید کی آیات میں بھی کہیں مل جاتی ہیں. اور تیرا رب بے خبر نہیں ہے ان اعمال سے جو تم لوگ کرتے ہو. تو سب کچھ یہ ملتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے اعمال ویسے نہیں ہیں. ہمارے اعمال ویسے نہیں ہیں کہ ہم مطمئن ہو کے یہاں سے جائیں، ہم اطمینان میں ہوں کہ ٹھیک ہے اعمال اچھے تھے اور انشاءاللہ اللہ کے پاس جائیں گے تو اللہ کی جنتیں ہماری انتظار کر رہے ہیں. تو مومن کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اللہ کی بندگی کرے، مسلمان ہی بن کر رہے، قرآن پڑھ کر سنائے لوگوں کو اور قرآن سمجھائے لوگوں کو، اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے، اور ایسے اعمال کرے جو کہ اللہ کو محبوب ہوں، اور ایسے اعمال کرے جو قیامت کے لیے کے دن اس کے لیے باعث اجر ہوں. تو یہ ہمارے پاس سورہ نمل، اور سورہ نمل کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں سورہ القصص کی طرف. تاسین میم تلک آیات الکتاب المبین نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون. اس سورہ مبارکہ میں اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہی بیان کیا. اور کس لیے بیان کیا ہے؟ نبأ موسیٰ و فرعون، موسیٰ اور فرعون کا قصہ بالحق لقوم یؤمنون، تاکہ یہ لوگ ایمان لائیں، یا وہ لوگ جو ایمان لائیں ان کی. اب دیکھیے کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آج بالکل عام ہو چکی ہیں. ان میں سے ایک یہ آیت نمبر 4 میں آتا ہے اِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا. کہ ایک تو فرعون جو ہے اس نے اپنی
قوم کے اندر گروپ بنا دیے تھے, دوہرا معیار قائم کیا ہوا تھا. کس طرح سے؟ یستضعف طائفۃ منہم, ایک جو گروہ تھا اس کو تو کمزور کر دیا ہوا تھا. آج ہم دیکھیں, آج اس وقت آپ دیکھ لیجیے, اقوام عالم میں آپ کے سامنے, خاص طور پہ مسلم ممالک میں آپ کے سامنے, ایک ہی ملک کے اندر لوگ رہ رہے ہوتے ہیں, ان کا تھوڑا معیار ہوتا ہے, ایک کے لیے قانون دوسرا ہوتا ہے, اس کے دوسرے کے لیے قانون دوسرا ہوتا ہے. یہاں پہ یہ ہے کہ فرعون نے معیار ذرا زیادہ سخت رکھا ہوا تھا, یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم, کہ ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیتا اور ان کی بیٹیوں کو زندہ رکھتا. انہ کان من المفسدین. لیکن آج جو معیار بنے ہوئے اس میں بھی یہ ہے کہ ایک قوم کے اوپر ایک ہی ملک کے اندر رہتے ہوئے ظلم ہو رہا ہوتا ہے اور دوسرے کو تمام تر مراحت مل رہی ہوتی ہے. یہ قرآن مجید کی آیات کی صریح خلاف ورزی ہے. جس کو سمجھ آ جائے اس کا فائدہ ہے, جس کو نہیں سمجھ آ رہی وہ اپنا اس دنیا میں اور آخرت میں نقصان کر رہا ہے. وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ كَانُوا يَحْذَرُونَ. اور اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو ہم نے تمکنت تو دی تھی, اقتدار تو دیا تھا اس عرض پہ, لیکن وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا, فرعون, حامان اور ان کی فوجیں, ان کے لشکر, ان کے عوام, ان کے ساتھی جو تھے, یہ سارے کے سارے بہکے ہوئے. آج ہمارے یہاں یہ بھی ایک چیز قائم ہے کہ کوئی بات نہیں, یہ تو جو اوپر سے آرڈر ملتا ہے, یہ عام جو ہوتے ہیں لوگ, انہوں نے تو بس اس کی اطاعت ہی کرنی تھی. نہیں, فرعون و حامان و جنودہما, آگے پڑھیں گے, کانوا خاطئین, کہ سب کے سب یہ خطا کار تھے. وہ سارے بھی رگڑے گئے جو ان کی اس حکم کے اوپر چلتے تھے. اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا قصہ ہے کہ جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو وحی کی گئی کہ آپ پریشان نہ ہوں, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس دریا کے اندر جو ہے ٹوکری میں رکھ کے بہا دیجیے. اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے لوگوں نے دریا سے لیا اور اس کے بعد وہ محل میں پہنچے. یہ سارا کیونکہ واقعہ ہمیں بالکل معلوم ہے, اس سے آگے بڑھتے ہیں. اگلا جو واقعہ آتا ہے اس میں نمبر 2 میں وہ قصہ ہے کہ جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص کو قتل کیا. اب وہ شخص 2 اشخاص لڑ رہے تھے, اور ایک کو نے جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا, اور بادی النظر میں آ رہا تھا کہ یہ مظلوم, اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میری مدد کیجیے. تو آپ آگے بڑھے اور آپ نے دوسرے شخص کو ایک مکہ مارا, تو بس بہت ہو گیا. لہذا وہاں پہ یہ بات آ گئی کہ انہوں نے قتل کر دی. اس دن تو بات دب گئی, لیکن اگلے دن پھر وہی شخص لڑ رہا تھا, اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام دوبارہ اس کے پاس آگے بڑھے تو اس شخص نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بات بھی کی, اور یہ بھی کہہ دیا کہ آپ نے تو کل بھی قتل کیا. اور بات جو ہے وہ محل تک پہنچ چکی, اور جو کل کا قتل تھا اس کے تو بہرحال لوگ تلاش کیے جا رہے تھے, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس میں نام بھی آ گیا. اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دعا بھی کی اور ایک ارادہ بھی کیا, اور یہ دعائیں ہم پڑھتے بھی ہیں. رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ انہ هو الغفور الرحیم, کہ اللہ میں نے اپنے نفس پر ظلم کر دیا, آپ میری مغفرت فرما دیں. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ارادہ فرمایا, قال ربی بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین, کہ جیسے آپ نے میرے اوپر اپنی نعمتیں فرمائی ہیں, میں اب کبھی مجرموں کا مددگار نہیں ہوں گا. یہ دیکھیے قرآن مجید میں ہمیں یہ بار بار کہا جا رہا ہے کہ مجرموں کا ساتھ نہیں دینا, ظالموں کا ساتھ نہیں دینا. اور یہی بات جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی چیز کا ارادہ بھی فرما رہے ہیں. وجاء رجل من اقصى المدینہ یسعی قال یا موسیٰ ان الملأ یأتمرون بک, کہ اب آپ کے لیے ارادہ کیے ہوئے جو سردار ہیں جتنے, وہ اب آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں. ایک شخص آیا اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ میں اب آپ کو نصیحت کر رہا ہوں کہ آپ اس شہر سے نکل جائیں, کیونکہ یہ لوگ اب آپ کے قتل کے در پہ ہیں, یہ آپ سے کل والے واقعے کا بدلہ لینا چاہتے ہیں. بات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وہاں سے ہجرت کی, اور اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یقینی طور پہ اس چیز کا اندازہ نہیں تھا کہ ان کی ہجرت کس ڈائریکشن میں جائے گی, اور وہ وہاں سے مدین پہنچے. مدین میں پہنچے تو وہاں پہ دیکھا کہ لوگ ہیں اور وہ اپنی چرواہے ہیں سب سب, اور وہ پانی پلا رہے ہیں اپنے جانوروں کو, اور 2 خواتین علیحدہ کھڑی ہیں اور وہ نہیں پلا رہی. آپ نے ان سے پوچھا کہ آپ کا کیا معاملہ؟ ان خواتین نے کہا کہ یہ لوگ جب پلا کے چلے جائیں گے تو اس کے بعد ہم پلا سکتی ہیں, کیونکہ یہ لوگ جو ہیں وہ طاقتور ہیں, اب ہم ان کے سامنے تو ہم خواتین ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے یہ تعاون کیا کہ ان کی بکریوں کو یا ان کے ریوڑ کو پانی پلوایا اور بھیج دیا ان کا. اور اس حسن سلوک کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا بھی آتی ہے کہ آپ وہاں سے الگ ہو کے بیٹھ کے فسقا لہما ثم تولی الی الظل, ایک سائے میں آرام سے جا کے بیٹھ گئے. فقال ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی
اور اس کے بعد وہ خواتین جو ہیں وہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ ہمارے والد صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہاں لے گئی، اور جو وہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بات چیت ہوئی اور سب معاملہ وہاں پہ ذکر کیا، اور ان خواتین نے یہ بتایا کہ ہم نے ان کو بہت ایمانت دار اور قوی اور طاقتور ہم نے ان کو پایا، اور اس کے بعد ان صاحب نے، اور یہ مشہور ہو چکا ہوا ہے مختلف جگہوں پہ کہ یہ حضرت شعیب علیہ السلام سے، بہرحال یہ حضرت شعیب علیہ السلام نہیں تھے، لیکن مدین کے علاقے میں کوئی بزرگ موجود تھے، کیونکہ حضرت شعیب علیہ السلام کا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو وقت ہے وہ بہت ڈفرینٹ ہے، اس میں غالباً سینکڑوں سالوں کا گیپ ہے۔ تو اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے معاہدہ فرمایا اور کہا، تو فرمایا قال انی اريد ان انکحک احدی ابنتی ہاتین علی ان تاجرنی ثمانیہ حجج، کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ 8 سال کے لیے آپ میرے پاس رہیں اور میں اپنی ایک بیٹی کا آپ کے ساتھ جو ہے نکاح کر دیتا ہوں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو تسلیم فرمایا۔ اور پھر یہ ہے کہ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے احسان کا معاملہ کیا کہ 8 سال کی بجائے حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہ 10 سال رہے۔ ایک صحابی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر کیا فیصلہ کیا، 8 سال یا 10 سال؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے رسول جو ہے وہ احسان کا معاملہ کرتے ہیں، لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہ 10 سال رہے۔ اور انہی آیات میں آپ دیکھیں تو شریعت کے دو قدیم پہلو بھی ہمیں ملتے ہیں، ایک یہ کہ ایک ٹائم پہ ایک بہن سے شادی کی جا سکتی ہے، 2 یا زیادہ بہنوں تو 2 سے یا زیادہ سے شادی نہیں کی جا سکتی، اور یہی بات اللہ نے اپنی سنت قدیم میں یا شریعت قدیم میں بھی رکھی ہے۔ اور جب بھی کوئی معاہدہ ہو تو اس کا گواہ ہو، اب وہاں پہ اگر کوئی لکھنے والا نہیں تھا تو انہوں نے گواہ جو ہے وہ اللہ کو مقرر کر لیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 28 میں واللہ علی ما نقول وکیل، کہ ہم جو یہ بات کر رہے ہیں اس کا گواہ جو ہے ہمارے درمیان وہ ہمارا رب ہے۔ اس کے بعد جو ہے واقعہ وادی ایمن کے حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں اپنی بیوی کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ رہے، اور ایک وقت میں آپ نے فیصلہ کیا واپس مصر آنے کا، اور فلما آتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسیٰ، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آئی انی انا اللہ رب العالمین، کہ میں اللہ ہوں رب العالمین، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں متوجہ ہوئے۔ اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے 2 معجزات عطا فرمائے۔ ایک معجزہ جو ہے وہ عصا کا معجزہ ہے، جس میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بھی عصا پھینکتے تھے تو وہ سانپ بن جاتا تھا، اور دوسرا معجزہ جو ہے وہ آپ کے بازو میں اللہ نے فرمایا کہ اپنا ہاتھ جو ہے وہ اپنے بغل سے باہر نکالیے تو یہ چمکتا ہوا ہو جائے گا، اور جس کو ہم کہتے ہیں ید بیضا۔ تو یہ 2 معجزات اللہ نے عطا فرمائے، اور پھر یہ کہا کہ اب آپ جائیے اور فرعون کو دعوت دیجیے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ فرعون جو ہے وہ ظالم ہے اور اس کے ساتھ میرا ایک معاملہ بھی، ایک قتل کا معاملہ بھی ہے، تو ایک تو آپ میرے جو ہے میرے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام ان کو میرے ساتھ میرا ہم نوا مقرر کر دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ درخواست بھی قبول فرمائی، اور پھر ان سے کہا کہ اب آپ دونوں جو ہیں جا کے فرعون کو دعوت دیں۔ اور پھر اس کے بعد جو معاملہ ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دربار میں پہنچنے کا، وقال فرعون یا ایھا الملأ ما علمت لکم من الہ غیری، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دعوت دی اللہ کی طرف، تو فرعون نے اپنے سرداروں سے کہا یا ایھا الملأ ما علمت لکم من الہ غیری، کہ میرے علاوہ آپ کسی معبود سے واقف ہیں؟ یہ سراسر جھوٹ ہے، وہ لوگ واقف تھے، ان سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام وہاں پہ حکمران رہے تھے۔ ہم آگے پڑھیں گے سورہ مومن کے اندر یہ بات، حضرت یوسف علیہ السلام کی دعوت کے بعد یہ لوگ سب کے سب اس دعوت کو قبول کرتے ہوئے آگے بڑھے تھے، پھر یہ قوم بگڑ گئی دوبارہ، پھر ان کے حالات بگڑ گئے، دوبارہ فرعونوں کی حکومت آ گئی، اور اس کے بعد یہ سٹیج آ گئی کہ وہ سمجھتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی معبود ہی نہیں ہے، حالانکہ معبود تو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ اور پھر کیا ہوا، انہوں نے تکبر کیا۔ اب فرعون اور اس کے ساتھ ان کے سرداروں کا رویہ وہی ہے، ایک تو یہ ملا وہ سردار، دوسرے فرعون کے ساتھ حامان اور اس کے ساتھ ملا، وَاسْتَكْبَرَ وَهُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يَرْجِعُونَ۔ ایک تو ان لوگوں نے تکبر کیا، خود فرعون اور حامان نے تکبر کیا، ہوا وَجُنُودُهُ، اور اس کے سرداروں نے اور اس کے لشکریوں نے، وَجُنُودُهُ، اور اس کی افواج، اس کے ساتھ پیادے جو ہیں، فی الارض، ان سب نے تکبر کیا، بغیر حق، وظنوا انہم الینا لا یرجعون، اور ان کا گمان یہ تھا کہ ان کو بلایا نہیں جائے گا واپس۔ تو اس لیے اکثر یہ بات سننے کو ملتی ہے کہ نہیں یہ تو کوئی بات نہیں، یہ تو جناب
मेजर साहब का ऑर्डर था, और ये तो कर्नल साहब का हुक्म था, और ये तो जनाब SHO साहब ने फरमाया था, और ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था, तो ये जो नीचे काम कर रहे हैं इनका तो कोई कसूर नहीं। नहीं नहीं, ये सबके सब कसूरवार हैं। ये जो लश्करी होते हैं ये सबके सब कसूरवार होते हैं, और ये कसूरवारी इनकी यहाँ पे कुरान मजीद की आयत में वाज़ेह है। फ़अख़ज़नाहु वजुनूदहु फ़नबज़नाहुम फ़िल यम फ़ंज़ुर कैफ़ कान आक़िबतुज़ ज़ालिमीन। तो अल्लाह फरमाते हैं कि इनके साथ जो मामला पेश आया, तो इनको और इनके लश्करियों को भी, वजुनूदहु, वो जो इनके साथी थे जिनके बल पे ये फिरौनियाँ दिखाते हैं, ये लश्करी, ये नीचे वाले लोग ये ना हो तो इनके ऊपर जो खड़े हुए ये सरदार, ये कुछ भी नहीं है। ये जो नीचे के लोग होते हैं यही आज के दौर में भी देखें तो यही इनको इलेक्ट करके और सेलेक्ट करके जो है वजीर आजम बनाते हैं और गवर्नर बनाते हैं, और इस तरह के लोगों को लेकर फ़अख़ज़नाहु वजुनूदहु फ़नबज़नाहुम फ़िल यम। अल्लाह कहते हैं कि इनको और इनके लश्करियों को पकड़ा और उनको गर्क कर दिया पानी के अंदर। फ़ंज़ुर कैफ़ कान आक़िबतुज़ ज़ालिमीन। देखिए क्या अंजाम हुआ इन लोगों का, ये ज़ालिम लोग। और उसके बाद रुकू नंबर 5 में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत के हक़ में अल्लाह ताला ने बड़े बेहतरीन दलाइल फरमाए हैं। वमा कुन्त बिजानिबिल ग़रबी इज़ा क़ज़ैना इला मूसा अल-अम्र वमा कुन्त मिनश शाहिदीन। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये लोग तो जो ऊट-पटांग बातें करें आपके खिलाफ, आपको कुछ भी कहते फिरें, लेकिन आप एक चीज़ देखिए कि आप उस वक़्त तो वहाँ पे मौजूद नहीं थे जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर वही नाज़िल हो रही थी, जब उनको ये अहकामात मिल रहे थे। और ये जो मामला है, वलाकिन्ना अंशअना क़ुरूनन फ़ततावला अलैहिम उम्र, आप इसको देखें, इन मामलात में तो इतना अरसा गुजर चुका हुआ है, बड़ी उम्रें बीत चुकी हैं, सदियां बीत चुकी हैं। मा कुन्ता सावियम फी अहली मदयन ततलू अलैहिम आयातिना वलाकिन्ना कुन्ना मुरसलीन। तो आप उस वक्त अहले मदयन के पास नहीं थे जब ये सारे वाक़यात हुए, ना तो आप वहाँ पे उनके सामने आयात पढ़ के सुनाए। तो मा कुन्ता बिजानिबि तूरी इज़ नादैना वलाकिन रहमतम मिन रब्बिक। तो ये जब तूर के मामलात हो रहे थे वहाँ पर तो आप मौजूद थे। तो ये तमाम वाक़यात जिनको उम्रें बीत चुकी हैं, ये अल्लाह ही हैं जो यहाँ पे बयान कर रहे हैं, और यही अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये आपके हक़ में इमरानी दलाइल हैं। ये आपके हक़ में वो दलाइल हैं कि जो वो मामलात जो किसी की नज़र से भी नहीं गुज़रे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के जो मदीन में मामलात हैं, वो बनी इसराइल की नज़र से तो नहीं गुज़रे। जो तूर का वाक़या है, वहाँ पे तो सिर्फ़ अल्लाह है और अल्लाह के रसूल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, और तीसरा तो कोई नहीं है वहाँ। तो जो वो वाक़यात है अल्लाह बता सकते हैं और अल्लाह अपने रसूल को बताएँ, और तो किसी को मालूम भी नहीं है। वो बाकी लोग अटकल पिच्चू करते हैं, उनको तो ऊट-पटांग बातें करते हैं, उनको कुछ भी इल्म नहीं है। लेकिन अल्लाह फरमाते हैं कि ये तो आपके ऊपर अल्लाह का रहम है। ये तो वो किताब है और वही है जो हम आपके पास, और ये वाक़यात हैं जो आपके पास बयान किए जा रहे हैं। लेकिन हिदायत का तालिब होना, ये कैसे होगा? और फरमाते हैं कि ये जो अहले किताब हैं, वइज़ा युतला अलैहिम क़ालू आमन्ना बिही इन्नहुल हक़्क़ु मिन रब्बिना इन्ना कुन्ना मिन क़ब्लिही मुस्लिमीन। अहले किताब जब उनके पास ईमान पेश किया जाता है, उनके पास ये दीन पेश किया जाता है, तो वो इसको कबूल करते हैं और वो कहते हैं हम तो पहले भी मुसलमान थे। क्यों? क्योंकि वो पहले भी नेकी के रास्ते पर चल रहे थे। उलाइका यूतूना अजरहुम मर्रतैनि बिमा सबरू व यदरऊना बिल हसनति सय्यिअ व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून। तो अल्लाह फरमाते हैं कि इनको दोहरा अजर मिलेगा। यही बात हम पीछे सूरह आल इमरान में भी पढ़ के आए हैं कि अहले किताब अगर ईमान लेके आते हैं तो उनको दोहरा अजर मिलेगा। एक तो वो पहले साले अमाल कर रहे थे, और मजीद ये कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत के ऊपर, रिसालत के ऊपर ईमान लेके आए। और क्या है कि उन्होंने सब्र किया और वो नेकी जो है बुराई से के बजाय नेकी का काम करते हैं। मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून, और वो इंफाक करते हैं। इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा व हुवा अहदुल मुहतदीन। और एक ऐसा मामला जो आज हम अपनी ज़िंदगी में अक्सर देखते हैं। हम चाहते हैं कि फलां हमारे अज़ीज़ अक़ारिब हैं, हमारे कोलीग्स हैं, हमारे साथ जॉब्स कर रहे हैं लोग, ये इस्लाम कबूल कर लें। हमारे बच्चे होते हैं, हमारे दोस्त होते हैं, हम चाहते हैं कि ये हिदायत के रास्ते पे आए। गलत काम कर रहे होते हैं, हम उनको चाहते हैं कि हमारे साथ ये शाना बशाना हमारे साथ चले। लेकिन अल्लाह फरमाते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता। आप जिसके बारे में मोहब्बत रखते हैं, आप जिसको चाहते हैं, उसको हिदायत नहीं मिलेगी। हिदायत उसी को मिलेगी, वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा। हिदायत उसे मिलेगी जिसको हिदायत के लिए अल्लाह चाहता है, या जो खुद अपने लिए हिदायत चाहता है। तो हिदायत का तालिब होना जो है ये इम्पोर्टेंट है। और चूँकि अहले किताब भी हिदायत के तालिब हैं, इसलिए उनको दोहरा अजर मिला। और हम में से भी अगर कोई शख्स हिदायत के रास्ते पर चले, तो अल्लाह के पास अजर की कोई कमी नहीं। और फिर अल्लाह फरमाते हैं कि आप देख लीजिए, ये अक्सर हिदायत पे ना आने की एक बड़ी रीज़न क्या होती है?
معاشرت، ہم جابس کے اندر، ہم اپنی کمائیوں کے اندر، ہم اپنی آمدنی کے سرکل میں، ہم اوور ٹائم کے چکر میں یا اور اس طرح کے دیگر معاملات کے اندر ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں بچتا کہ ہم دین کے راستے پہ ہیں، ہم سوچ بچار کریں، ہم قرآن کے اوپر آئیں، ہم حدیث کے اوپر آئیں، کیونکہ ہماری معیشت ہماری جان نہیں چھوڑتی، ہمارے دماغ سے باہر نہیں نکلتی. تو اللہ فرماتے ہیں دیکھ لیجیے کم اخلقنا من قریۃ بطرت معیشتھا، دیکھ لیں کتنی بستیاں پڑی ان کی معیشتیں تباہ ہو گئے، کیا رہ گیا ان میں. فتلک مساکینہم لم تسکن من بعدہم الا قلیلا، ان کے محلات دیکھ لیں، وہاں پہ کوئی رہنا پسند ہی نہیں کرتا. آج کون صاحب ہے جو آج جا کے کہتا ہو کہ میں موہنجو دڑو میں رہنا چاہتا ہوں؟ آج کون ہے جو عاد اور سمود کی بستیوں میں جا کے رہنا پسند کرتا ہے؟ بڑے بڑے وہاں پہ محلات تھے، سب کچھ تھا. وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، یہ جتنا کچھ بھی ہے اللہ فرماتے ہیں اس کے وارث ہم ہیں. یہ تمام کائنات، یہ تمام نظام، یہ جتنی معیشت ہے، یہ محلات ہیں، یہ باقی سب کچھ جو کچھ بھی ہے، وارث اللہ کی ذات ہے. وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ. اور تیرا رب بستیوں کو ہلاک کرنے والا ہرگز نہ تھا جب تک کہ ان کے مرکز میں ایک رسول نہ بھیجے. مرکزی بستی میں ایک رسول، جیسے کہ مکہ میں تشریف لائے جو ان کو ہماری آیات سناتا، اور ہم بستیوں کو ہلاک کرنے والے ہرگز نہ تھے جب تک کہ ان کے رہنے والے ظالم نہ ہو جاتے. اور اب آپ دیکھ لیجئے ہمارے پاس رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں اور ان کا پیغام تمام کائنات میں پھیلا ہوا. تو اس لحاظ سے ہمارے اوپر حجت تمام ہے. اور دوسری بات یہ کہ جب تک کہ ان کے رہنے والے ظالم نہ ہو جاتے. اب آپ یہ بھی دیکھ لیجئے کہ ہمارے یہاں اس وقت ظلم اور عدل کی کیفیت کیا چل رہی ہے. اگر ہم لوگ ظلم کے اوپر قائم رہے تو پھر اللہ کا عذاب بھی جو ہے ہمارے ساتھ ساتھ جس طرح سے چلتا چلا جا رہا ہے ایسے ہی رہے. اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ایک اور مثال اللہ پیش کرتے ہیں کہ اگر تا قیامت رات قائم کر دی جائے یا تا قیامت دن قائم ہو جائے تو کون ہے پوری دنیا کے اندر، پوری کائنات کے اندر کون ہے جو اس کو ہٹا دے؟ اگر اللہ یہ فیصلہ کر لیں کہ آج یہاں سے رات قائم ہوگی اور ہم قیامت تک رات ہی رہے گی، سورج کو اللہ تعالیٰ بے نور کر دیں، تو کوئی ہے جو سورج کو جا کے روشنی دے اور وہاں پہ ہمیں کوئی دن ملے؟ اور اللہ فیصلہ کر لیں کہ دن ہی قائم ہو جائے، سورج ساکت ہو جائے، زمین کے اوپر کھڑا ہو جائے، تو کوئی ہے یہاں پہ پوری کائنات کے اندر کوئی ہے جو سورج کو ہلا دے اور کہنے گے کبھی تو ان کے لیے رات بھی ہونی چاہیے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا فِيهِ مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. تو اللہ کی یہ جو نعمتیں ان کا کفران نہیں کرو. یہ دن اور رات کی ہی نعمت اگر صرف، اور یہ دیکھیے دن اور رات کی نعمت جو ہے ایک ایسی نعمت ہے جس کو ہم کبھی محسوس بھی نہیں کرتے، جس کا ہمیں کبھی ادراک ہی نہیں ہوتا، کیونکہ یہ ایک ایسی نعمت ہے جو مسلسل آ رہی ہے جا رہی ہے. اور یہ دن اور رات کی نعمت جو ہے اس میں ساتھ ایک بہت بڑی نعمت ہے وقت کی نعمت، جس کی ہم کبھی قدر نہیں کرتے. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو نعمت ہے یہ تو تمہارے لیے سکون بھی ہے، رات کو تمہیں سکون ملتا ہے اور دن میں تم اللہ کا فضل بھی تلاش کرتے ہو، اللہ کو تشکر، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو. تو انسان اگر شکر ادا کرنے کی بجائے پرانے نعمت پہ اڑ جائے، وقت ضائع کرے اور ان نعمتوں کا ادراک نہ کرے تو کیا ہوگا؟ وہ خود بھی ہلاک ہو جائے گا اور وہ بذات خود دنیا کا طالب بن جائے گا. تو اس کے بعد اللہ نے یہ واقعہ قارون بیان کیا کہ قارون اس وقت کے لوگوں کا ایک امیر ترین شخص تھا، فرعونیوں کا ساتھی تھا. تو اس کو جب لوگوں نے دیکھا اور جب لوگوں نے اس کو کہا کہ تم صدقہ کرو، خیرات کرو، تو اس نے کہا کیوں میں صدقہ کروں، کیوں خیرات کروں؟ یہ سارا علم تو میرے پاس، یہ دولت تو میرے پاس میرے علم کی وجہ سے آئی. اس کو اپنے علم کے اوپر اور اپنی دولت کے اوپر بڑا مان اور بڑا فخر تھا. لیکن اس کو اس چیز کا ادراک نہیں تھا کہ یہ علم بھی تمہیں اللہ نے دیا، یہ دماغ جو 20-30 گرام کا دماغ ہے یہ بھی اللہ نے نہیں دیا، یہ جو ہاتھ پاؤں ہے یہ سب کچھ اللہ نے دیا. اور یہ اللہ جب ان میں سے کوئی ایک چیز بھی لے لے تو سب کچھ ختم ہو جائے گا. آج ہم بیٹھے، ہم ڈاکٹر ہیں اور انجینئر ہیں، آج ہمارے پاس صرف آنکھ کی نعمت ہی ختم ہو جائے تو ہم پیرالائزڈ ہیں، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. ہمارے پاس ہاتھ کی نعمت ختم ہو جائے تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، کوئی ڈاکٹر انجینئر کوئی ڈگری کام نہیں آئی. لیکن جو دنیا کے طالب تھے انہوں نے جب قارون کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ کاش ہم بھی اسی کی طرح ہو جائیں. وہ یہ چاہ رہے تھے کہ
کیونکہ دیکھیں آج اکثر ہمیں سننے کو ملتا ہے یار فلانے کی لاٹری نکلی ہوئی ہے, ہماری بھی لاٹری نکل ہے نا تو پھر بڑا مزہ آئے گا. کسی طرح سے بڑی سی گاڑی ہو جائے نا, اور یہ ہو جائے اور وہ ہو جائے تو بڑا مزہ آئے گا, تو یہ ہو جائے گا. تو دنیا کی طلب میں رہتے ہیں, تو اس وقت بھی دنیا کی طلب میں تھے. یا لئی تلنا مسلم ہوتیا قارون انہ لذو حظ عظیم, کاش کہ ہم بھی قارون کی طرح ہو جائیں, ہمارے پاس بھی ایسے خزانے ہو جائیں, بڑا مزہ آئے گا. انہ لذو حظ عظیم. لیکن جو آخرت کے طالب تھے, جو اولو العلم لوگ تھے, جن کو اس چیز کا علم ہے کہ یہ دھرتی جو یہ زندگی ہے, یہ ایک آزمائش ہے, یہ ختم ہونی ہے. اس آزمائش کے ختم ہونے کے فوراً بعد ہمارے ساتھ ان تمام نعمتوں کا ہم نے جواب دیا. وقال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب اللہ خیر. وہ جن کو علم دیا اللہ نے, تو وہ کیا کہتے ہیں, تمہاری تباہی ہو, اللہ کے پاس تو اس سے بہت بہتر چیز ہے. بوجہ لمن آمن وعمل صالحا ولا یلقاها الا الصابرون. لیکن یہ ملے گی کیسے؟ ایمان لے کے آؤ, عمل صالح کرو اور صبر کرو. اور اس کے بعد یہ واقعہ پیش آیا کہ قارون کے جب اللہ نے پکڑ لیا, اس کے غرور کی وجہ سے, اس کے تکبر کی وجہ سے, اور انفاق نہ کرنے کی وجہ سے, کہ لوگوں نے اس کو کہا کہ صدقہ خیرات کرو, اس نے کہا میں نے نہیں کرنا, یہ میرا اپنا کمایا ہوا. اور قارون کو اللہ نے دھنسا دیا اور اس کے گھر کو بھی تباہ کر دیا, وہ بھی دھنس دیا. تو وہ لوگ اب جو کل بیٹھ کے یہ کہہ رہے تھے کہ کاش ہم بھی قارون کی طرح ہو جاتے, تو وہ کہتے لولا امن اللہ علینا لخسف بنا, شکر ہے ہم بچ گئے, اگر اللہ ہم پر احسان نہ کرتا تو ہم بھی اسی کی طرح دھنس جاتے. اور یہ اللہ کا احسان ہے کہ وہ لوگ بچ گئے, ان کو مہلت مل گئی, ان کو عقل آ گئی, ان کو ہدایت مل گئی. ایک واقعہ سے انہوں نے سیکھ لیا کہ ہمارے لیے زندگی کا صحیح راستہ یہ ہے. اور ہم لوگ بھی اس وقت خوش قسمت ہیں جو زندہ ہیں اس وقت, جن کو اس کورونا کی وبا کے دوران مہلت عمل ملی. ہم لوگ بھی خوش قسمت ہیں, ہمارے کئی ساتھی جو ہیں وہ جا چکے ہیں, اس میں ہمارے بڑے جید ساتھی, ہماری بڑی محنتیں کرنے والے ڈاکٹر رات بھی جا چکے ہیں, اس میں ہمارے ایسے ایسے ساتھی بھی جا چکے ہیں جن کی بنیاد پہ پورے ادارے چلتے تھے. ٹھیک ہے, لیکن ہم اس وقت زندہ ہیں, ہمیں مہلت ملی ہوئی ہے. تو یہ جو مہلت ملی ہوئی ہے, اس سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے. اور پھر آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یاد دلانے کی ہے, ان الذی فرض علیک القرآن, قرآن تم پر فرض ہے. یہ بالکل ویسے ہی فرض ہے جس طرح ہم کہتے ہیں کہ کلمہ, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج. یہ بالکل ویسے ہی فرض ہے. اور پھر اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید فرمائی ہے, ان کی رسالت کی تائید فرمائی ہے کہ آپ کا انجام جو ہے وہ بہترین انجام ہے. آپ کے ساتھ اس وقت جو معاملہ پیش آ رہا ہے, مکہ کے جو ظلم ستم اور یہ ساری ترش بیانی ہو رہی ہے, یہ سب کچھ, اس سے آپ جھکیں گے نہیں. آپ کو ایک وقت میں وہ کچھ ملے گا جس پہ یہ سب لوگ پچھتائیں گے. وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب, آپ کتاب کے امیدوار نہیں تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود تو نہیں مانگ رہے تھے کہ مجھے ایک کتاب دی جائے, میرے پاس ایک قرآن ہونا چاہیے. اللہ کہتے ہیں آپ نے تو کبھی یہ سوچا نہیں تھا کہ آپ کو نبی بنایا جائے گا, تو نبی بنانے کے بعد آپ کے ساتھ کس طرح کے معاملات پیش ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کے اوپر فضل ہے اللہ کا. اور ایک ہدایت جو پہلے آئی اور اب دوبارہ, فلا تکونن ظہیرا للکافرین, کافروں کے مددگار نہ بنو. یہی دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام کر رہے تھے کہ میں اب ظالموں کے مددگار نہیں بنوں گا. اور پھر رب کی جو دعوت ہے اس سے نہیں رکنا. یہ اللہ کا قرآن جو ہے اس کو پہنچانا ہے, فرض ہے نا, ایک چیز فرض ہے تو اس کو پھیلانا ہے. اس میں فرض ہی ہے کہ اس کو پڑھا جائے, اس کو لوگوں کو بتایا جائے, اس کے اوپر عمل درآمد کیا جائے, اس کے اوپر عمل درآمد کرایا جائے, اس کو نافذ کیا جائے, اس کو بطور قانون لیا جائے, اس کو بطور ریاست لیا جائے, اس کو بطور سیاست لیا جائے. اور پھر اللہ فرماتے ہیں وَدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ وَلَا تَكُونَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ, اور اپنے رب کی دعوت کی طرف پکارو اور مشرکوں میں شامل نہ ہو جائے. وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ خَالِقٌ إِلَّا وَجْهُهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. اور اللہ کے سوا ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہ پکارو, اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, ہر چیز ہلاک ہو جانے والی ہے سوائے اس کی ذات کے. فرمان روائی اسی کی ہے اور اسی کی طرف تم سب پلٹائے جاؤ. تو اس بات کے اوپر, اس ہدایت کے اوپر ہمارے لیے جو یہ ہدایت ہے کہ قرآن کو ہم پکڑیں اور کافروں کے مددگار نہ ہوں,
اور مشرکوں میں کبھی بھی شامل نہ ہوں، اور یہ کہ اس قرآن کو لوگوں کے درمیان پھیلائیں۔ اس کے ساتھ اس سورہ مبارکہ کا اختتام ہوتا ہے اور ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ہمارے پاس سورہ العنکبوت کے 4 رکوع ہیں۔ یہ ایک مسلسل امتحان ہے یہ زندگی۔ ہم میں سے اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بخشے بخشائے ہیں، چونکہ ہم مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گئے ہیں، لہذا ہمیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں۔ ہم چونکہ مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گئے ہیں، لہذا ہمیں تو چھوٹی جانا نا۔ ہم تو بالکل بنی اسرائیل کی طرف ایسے ہی سوچتے ہیں کہ ہم نے تو چند دن کے لیے جہنم میں جانا ہے، اور پھر ہمیں نکال کے ایک ہوتا دے کے نکال کے بھیج دیا جائے گا، چلو جنت جاؤ جاؤ عیاشی کرو۔ کیا ہم سوچیں، کیا ہم واقعی یہی اگر اصول ہو کہ ایک گھر میں ایک شخص پیدا ہو، تو جو آج ہم اپنی سیاست میں باتیں کرتے ہیں کہ جی یہ دیکھیں وہ فلاں گھر میں پیدا ہو گیا تو اس کا یہ حق ہے کہ وہ حکمران بن جائے، ہمیں غلط لگتا ہے نا یہ بات؟ تو یہ بات بھی غلط ہے کہ یہ ہمارا حق ہے کہ ہم اس گھر میں پیدا ہو گئے لہٰذا ہم جنت میں جائیں گے۔ حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس انہوں نے یہ کہہ دیا ہم ایمان لے کے تو بس ان کو آزمایا نہیں جائے گا، بس وہ بچ گئے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اس سے پہلے لوگ جو ہیں ان کو بھی آزمایا گیا ہے۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ ان کو بھی آزمایا گیا، اللہ نے آزمایا کہ ان میں سے سچے کون ہیں اور ان میں سے جھوٹے کون ہیں۔ منہ سے کہہ دینا، منہ سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا سے، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ منہ سے یہ کہہ دیا کہ جی ہم سچے ہیں اور ہم جناب مسلمان ہیں، تو عبداللہ بن ابی بھی تو یہی کہتا تھا، اس کا نام بھی عبداللہ تھا، اس کے بچے تو صحابی تھے۔ ہمارے پاس تو وہ والی باتیں بھی نہیں ہیں کرنے کے لیے۔ تو ہم بخشے بخشائے نہیں ہیں، یہ آزمائش ہے، یہ امتحان ہے۔ اس امتحان میں سے اپنے آپ کو کامیاب کرانے کے لیے وہ سارے کے سارے پیرامیٹر جو ہیں وہ اچیو کرنے پڑیں گے جو اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی میں رکھے ہیں۔ اور پھر آیت نمبر 8 میں آتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اور اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ انسان کو ہدایت کی ہے، وصیت کی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرے، لیکن وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، لیکن اگر وہ یہ کہیں تم شرک کرو ایسا جس کے تمہیں علم نہ ہو، پھر ان کی اطاعت نہیں کرنا۔ ایک طرف اللہ اچھائی کا حکم دے رہے ہیں، احسان کا حکم دے رہے ہیں، لیکن دوسری طرف اللہ بتا رہے ہیں کہ نہیں، شرک نہیں کرنا، احسان بھی کریں ان کے ساتھ، اپنے سماجی معاملات میں معاشرتی معاملات میں بہت اچھا سلوک کریں، لیکن اللہ کی زندگی اللہ کے معاملے میں بالکل شرک نہیں کرنا، کیونکہ یہ جو زندگی آپ کو اور آپ کے والدین کو دی گئی ہے یہ آزمائش ہے۔ آپ بھی آزمائے جا رہے ہیں کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے، اور آپ کے والدین بھی آزمائے جا رہے ہیں، اور آپ کی اگلی نسلیں بھی آزمائی جائیں گی۔ الیہ مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون، کیونکہ آپ سب نے آنا ہے اللہ کی طرف، اور پھر وہ بتائے گا کیا کرتے رہے، والدین نے بھی آنا ہے، بچوں نے بھی آنا ہے۔ اور یہاں پہ آیت نمبر 10 اور 11 میں نا ایک بہت امپورٹنٹ معاملہ ہے۔ بعض اوقات لوگ اپنی خود ساختہ اس طرح کی باتیں گاڑ لیتے ہیں کہ جی دیکھیں فلاں کام کیا تھا نا تو اس کا نقصان پھر یہ ہو گیا، لہذا یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ اس کی مثال یہ ہو کہ ایک شخص کو آپ نے دعوت دین کی، وہ ہدایت کے راستے پہ آنے لگا، تو ہدایت کے راستے پہ آ رہا تھا اور کبھی کسی نے کوئی مار دیا، کبھی کوئی نقصان ہو گیا، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو اس نے خود سے ایک چیز بنا لی، ایک ہوا سا کھڑا کر لیا کہ نہیں یار اس راستے پہ اگر میں چلتا ہوں نا تو نقصان ہوتا ہے، مار بھی پڑتی ہے، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور معاملات ہو جاتے ہیں، اس کا مطلب یہ راستہ ٹھیک نہیں ہے، کوئی اور تلاش۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ، کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ کے پر، اور جب ہم ان کو اللہ کے راستے میں کوئی تکلیف پہنچتی ہے یا لوگوں سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے، تو لوگوں سے جو پہنچنے والی تکلیف ہے اس کو وہ لیتے ہیں کعذاب اللہ، بالکل عذاب اللہ کی طرح لیتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں وہ واقعی عام انسانوں کے ساتھ جو مار داڑ لڑائی، آخر یہ تو زندگی کے معاملات ہیں، کسی کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے، ان کو وہ عذاب اللہ کے طور پہ سمجھنا شروع کرتے ہیں۔ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، اور اللہ کی طرف سے کوئی مدد آ جائے تو وہ آپ کیا جائیں گے کہ ہم تو آپ کے ساتھ۔ کیوں؟ کیونکہ اب تکلیف کوئی نہیں آ رہی نا، اب تو مل رہا ہے، اب تو ریوارڈ مل رہے ہیں۔ ہاں کوئی تھوڑی سی پریشانی آ جائے تو پھر بھی ہوگا اولیس اللہ بعلم بما فی صدور العالمین،
थोड़ी सी परेशानी आए तो बस फिर वो टूट जाएंगे, वापस रह जाएंगे। अल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह तुम पूरे तमाम लोगों के, तमाम आदमी के दिलों से वाकिफ नहीं है। वला यअलमन्नल्लाहु allज़ीना आमनू वला यअलमन्नल मुनाफ़िकीन। अल्लाह जो है वो ईमान लाने वालों से भी वाकिफ है और अल्लाह मुनाफिकीन से भी वाकिफ है कि जो ये मुनाफिकीन छोटी छोटी बातों पे टूट के लैदा हो जाते हैं। और फिर इसके बाद मामला आया कि अल्लाह फरमाते हैं इन तुकज़्ज़िबू फ़क़द कज़्ज़बा उमम मिन क़ब्लिकुम वमा अला रसूल इल्लल बलागुल मुबीन। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दे रहे हैं कि अगर आपको जुटलाते हैं तो इससे पहले भी जो जुटलाते हैं। और फिर इब्दा और तख्लीक की मिसाल दी है ना, कि इब्दा ये एक ऐसी चीज़ है जिसको पहली दफ़ा तख्लीक किया जाए, जिससे पहले कुछ मौजूद नहीं। जैसे ये कि तमाम कायनात जो है इसका इब्दा अल्लाह ने फरमाया। और तख्लीक तो दोबारा भी की जा सकती है, तीसरी मरतबा भी, चौथी मरतबा भी की जा सकती है। तो अल्लाह फरमाते हैं कि इब्दा जिसने किया अल्लाह ने, जिसने कि इस तमाम मखलूक को ज़ीरो से बनाया है, इस तमाम कायनात को ज़ीरो से बनाया है, इसको दोबारा भी तख्लीक करने के ऊपर कादिर है। कुल सीरू फिल अर्ज़ि फंज़ुरू कैफ़ा बदअल ख़ल्क़ सुम्मा अल्लाहु युनशिअ नशअतल आखिरह। आप जाके ज़मीन में देख लें और इस चीज़ का अंदाज़ा लगा लें कि जिसने पहले इसको बनाया ये दोबारा भी बना सकता है। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, वो हर चीज़ के ऊपर कादिर है। और फिर अल्लाह फरमाते हैं कि क्योंकि ये जो मामला है तकज़ीब का और आखिरत को झुटलाने का, इसमें इनकी सोच, विचार और अटकल पे कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन क्या इनकी सोच से या क्या इनके मामलात के साथ ये अल्लाह को आजिज़ कर सकते हैं? नहीं। वमा अंतुम बिमुअजिज़ीन फिल अर्ज़ि वला फिस समा वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर। और अगर किसी भी मामले के अंदर अल्लाह ही इनको कोई काम ना करने दे, तो कौन इनके लिए वली होगा, कौन इनका मददगार होगा, कौन इनका हिमायती होगा, कौन साथी होगा इनका? अल्लाह अगर किसी काम को रोक दे तो कोई भी नहीं कर सकता। और फिर अल्लाह फरमाते हैं कि वो लोग तो अल्लाह की रहमत से मायूस हो जाए। बड़ी सख्त आयत है ये कुरान मजीद में। अल्लाह कुरान मजीद के अंदर लोगों को कह रहे हैं कि आप अल्लाह की रहमत से मायूस हो जाए। वल्लज़ीना कफ़रू बिआयातिल्लाहि व लिक़ाइहि उलाइका यइसू मिन रहमति व उलाइका लहुम अज़ाबुन अलीम। वो लोग अल्लाह की रहमत से मायूस हो जाएं और अल्लाह की मुलाकात से, जो क्या करते हैं अल्लाह की आयात से कुफ्र करते हैं और अल्लाह से मिलने से कुफ्र करते हैं, वो अल्लाह की रहमत से मायूस हो जाएं। वो उलाइका लहुम अज़ाबुन अलीम, और उनके लिए बड़ा दर्दनाक अज़ाब, उनको कोई फायदा नहीं होगा इस चीज़ का। और फिर उसके बाद अल्लाह ने मिसालें दी हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिसाल दी है कि जब उन्होंने कौम को दावत हक दी और बुतों का मामला हुआ, फमा काना जवाब कौमी इल्ला अन क़ालू इक़्तुलूहु औ हर्रिकूहु, कि जब उन्होंने दावत का मामला किया और ये बुतों का सारा मामला हुआ तो कौम ने क्या कहा, इनको कत्ल कर दो या इनको आग में जला दो। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की मिसाल दी, फमा काना जवाब कौमी, कौम ने क्या जवाब दिया, इल्ला अन क़ालू इतिना बिअज़ाबिल्लाहि इन कुन्ता मिनस सादिक़ीन, अगर तुम बड़े सच्चे हो तो फिर अज़ाब को बुलाओ, अल्लाह का अज़ाब लेके आओ। हत्ता के रसूल जो हैं वो उस लेवल पे आ गए, जिसे कहते हैं कि जब उन्होंने अल्लाह से मदद मांगी, क़ाल रब्बि इंसूरनी अला क़ौमिल मुफ़्सिदीन, कि अल्लाह मेरी इस मुफ़्सिद कौम के खिलाफ मेरी मदद फरमाई। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की मिसाल दी अल्लाह ने, व इला मदयन अख़ाहुम शुएबा फ़क़ाल या क़ौमि इब्दुल्लाह वर्जुल यौमिल आखिरति वला ताअसौ फिल अर्ज़ि मुफ़्सिदीन। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम तो कौम को ये समझाते रहे, लेकिन मामला अल्टीमेटली यही हुआ कि कौम को फिर अज़ाब चखना पड़ा। हज़रत हूद और हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम के साथ भी यही मामला पेश आया। और फिर अल्लाह ने बताया हमें कि ये सारे मामला क्यों पेश आए, क्योंकि इंसानों ने अपने आप को, इन जालिमों ने अपने आप को अल्लाह के साथ जोड़ने की बजाय इंतहाई कमज़ोर चीज़ मकड़ी के जाले की तरह सिरात मुस्तकीम पे लेके जाने की बजाय पगडंडियों पे लेके चले। अगर आप देखें मकड़ी का जाला क्या होता है, उसमें अंदर कौन फंसता है? मक्खी फंसती है, कोई ताकतवर चीज़ तो नहीं फंसती। तो इन लोगों ने अपनी कमज़ोरी अपने ऊपर ज़ाहिर कर, मसलुल लज़ीना इत्तख़ज़ू मिन दूनिल्लाहि औलिया कमसलिल अनकबूत, जिन्होंने अल्लाह के छोड़ के दूसरे लोगों को पकड़ लिया, उन्होंने क्या किया, कमसलिल अनकबूत इत्तख़ज़त बैता, तो बिल्कुल वो बैतुल अनकबूत मकड़ी के जाले की तरह। व इन्ना अवहनल बुयूत लबैतुल अनकबूत लौ कानू यअलमून। अगर आप ये देखें तो घरों में सबसे कमज़ोर घर इसका है, हवा का झोंका भी नहीं बर्दाश्त कर सकता।
لیکن اس مکڑی کے جالے میں وہی پھنس جاتا ہے جو خود کمزور ہو جائے، جو اپنا ضعف ثابت کر دے، لیکن جو طاقتور ہو، جس کے اندر ایمان کی مضبوطی ہو، اور جو اللہ کی رسی کو تھام لے، وہ یقینی طور پہ اس مکڑی کے جالے میں تو نہیں پھنس سکتا، وہ تو اس کو تہس نہس کر کے رکھے۔ اور آج اگر ہم اس وقت ہمارے معاملات کے اندر جو خرابی ہے، اس کی بنیادی ریزن ہی یہی ہے، اس کی بگاڑ کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنی کمزوری جو ہے اس کو علل اعلان واضح کر دی ہے، اور ہم کمزور ہی رہنا چاہتے ہیں۔ جب ہم خود سے کمزور رہنا چاہتے ہیں تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، ہم بھی مکڑی کے جالے میں ہی جا کے پھنس جاتے ہیں۔ اگر ہم صادق ہوں، اگر ہم صالح ہوں، اور اگر ہم اپنے دین میں قائم رہنے کی کوشش کریں، اگر ہم اپنے دین کے اوپر قائم رہیں اور اللہ کی رسی کو پکڑیں، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، تو پھر ہمارے سامنے یہ سارے جو اس وقت کفر اور الحاد کے اندھیرے ہیں، یہ چھٹ جائیں گے، سب کی سب چیزیں ختم ہو جائیں گی، اور اللہ کا دین جو ہے وہ قائم ہو جائے گا۔